बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हॉट एफएम 9 चतराल के स्टूडियो से प्रोग्राम राब्ते के साथ आज खुसूसी प्रोग्राम लेकर आपके खिदमत में हम हाजिर हैं। साथ बताता चलूँ कि आज का जो प्रोग्राम है ये हमने आपकी तरतीब दिया है आज के दिन के हवाले से। आज का दिन है ख़वातीन का दिन। आज पूरी दुनिया में और हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी और आज हमारे शहर चित्राल में भी ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया और मनाया जा रहा है। वज़ारत के मुताबिक ये सिलसिला जारी है और आज के प्रोग्राम में हम भी आपके लिए इसी तवसुत की एक कड़ी लेकर आपके दिन में हाजिर हैं। आज के मेरे इस प्रोग्राम में मेहमान हैं दिलशाद परी PASI और उनके साथ रियाज परवीन साहिबा, शगुफ्ता साहिबा। मैं प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ जी। दिलशाद परी साहिबा, आप पुलिस के शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं और आज ख़वातीन का दिन है, तो ख़वातीन के इस दिन के हवाले से आज हमने आपके लिए प्रोग्राम तरतीब किया है। आप खुद एक काबिल और चित्राल की काबिल फ़ख्र बेटी हैं। आपने हर कोर्स में हर अपने मुख्तलिफ अखबार में जितने भी आपके सामने चैलेंजेस आए उसको आपने बहुत ही ज़बरदस्त और भरपूर तरीके से पूरा किया और अच्छी पोजीशन आपकी हमेशा रही। मैं आज आपसे जानना चाहूँगा कि सिर्फ पुलिस का शोबा ही आपने क्यों चॉइस किया? जी, सबसे पहले मैं आप लोगों का और 97 चित्राल का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज के स्पेशल दिन पे हमें इनवाइट किया है और हमें अपने चित्राल के अवाम के साथ बात करने का हमें मौका फराहम किया है। जहाँ तक बात आपके सवाल की है तो ये जो है ये बचपन से ही मुझे अट्रैक्ट करती थी, इसके यूनिफॉर्म और इसके वर्क। दूसरी बात ये कि मेरा वालिद साहब खुद भी पुलिस से रिटायर्ड होता 25 साल से, जो मेरा हमेशा से आइडियल रहा है। तीसरी बात ये है कि मैं जब भी बचपन में जब स्कूल के टाइम में मैं पुलिस वगैरह को देखती थी, पुलिस के जवान या जो ऑफिसर है उनको जब मैं ड्यूटी करते देखती थी, चाहे हॉस्पिटल में हो, मैं पुलिस के जवान को यूनिफॉर्म में वहाँ ड्यूटी करते हुए देखती थी। स्कूल जाती थी तो वहाँ पेपर्स के दिनों में पुलिस अफसर वहाँ ड्यूटी कर रहा होता था। और इसके अलावा हॉस्पिटल वगैरह भी जाओ, बैंक के बाहर भी जाओ या जिधर क्रिमिनल केसेस वगैरह उसमें जाओ तो पुलिस जो है वो हर जगह मौजूद है। तो मैंने सोचा कि जब यहाँ इंसानियत की खिदमत का सबसे ज़्यादा मौका हमें मिलता है दूसरे शोबाजात की मुनासिबत से, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं भी पुलिस ज्वाइन करूँ। तो फिर मैंने इस वजह से ज्वाइन किया। अच्छा, कितना अर्सा हुआ आपका इस शोबे के साथ जुड़े हुए? मेरा तकरीबन 10 साल हो गया यहाँ पे। यानी 10 साल से आप इस शोबे से मुंसलिक हैं? पहले एज ए कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल, फिर कमीशन एज ए PCS ऑफिसर आजकल काम कर रहे हैं। माशाल्लाह जी। ये जो आपका शोबा है इसमें आपकी कोई हर्डल्स, कोई परेशानियाँ, इस तरह कोई मसाइल? क्योंकि ज़ाहिर बात है कि अगर देखा जाए तो एक मैन डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मर्दों की जो तादाद ज़्यादा है, जबकि आप एक खातून वहाँ पे सर्व कर रही हैं, तो आपके लिए कोई मसला नहीं होता इससे? मैं तो सिर्फ ये कह सकती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो शोबा है पुलिस का, यहाँ सबसे ज़्यादा लेडीज़ को सेफ्टी दी जाती है, प्रोटोकॉल दिया जाता है और आप सोच भी नहीं सकते हो यहाँ पे कोई मामूली भी बात हमसे करके वो बर्दाश्त भी नहीं किया जा सकता, उनके खिलाफ बाकायदा इंक्वायरियाँ हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सिक्योरिटी हमारे डिपार्टमेंट में लेडीज़ को है जो, तो शायद किसी डिपार्टमेंट में कम होंगे। और दूसरी बात ये है कि जो हर्षिप वगैरह की बात आप कर रहे हो तो ये तो हर डिपार्टमेंट में होता है, मर्द हजरात तो हर डिपार्टमेंट में होते हैं और घर के अंदर भी हमारे मर्द हजरात भाई की शक्ल में, बाप की शक्ल में होते हैं। तो फिर ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह खुद को सर्वाइव करते हैं, खुद की प्रोटोकॉल किस तरह कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि पुलिस में हमें ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जिससे आसानी से हमें मुश्किलात से निपटने का तरीका सिखाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो सेटिस्फाई हूँ इस पर। ज़बरदस्त। सारी बताते चलूँगी, अगर आपने हमें आज के प्रोग्राम में शिरकत करना है या अपने पैगामात हमारे साथ शेयर करनी है तो आप हमें अपने पैगामात हमारे फेसबुक के पेज पर जहाँ पे हम लाइव हैं आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी बातें, आपके पैगामात प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। आपने पैगामात अपनी बातें कमेंट करने के लिए आप facebook.com/hotfm970cl पर क्लिक कीजिए और अपनी बातें, अपने पैगामात यहाँ पे इनबॉक्स या फिर डायरेक्ट पोस्ट कीजिए जो कि हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अच्छा दिलशाद परी साहिबा, अभी आप सर्व कर रही हैं तो आपके सामने जो मसाइल लोकली चित्राल में जो ख़वातीन को पेश आती हैं वो क्या क्या हैं और किस तरह के मसाइल? आप सोच भी नहीं सकते हो, मेरा यहाँ ह्यूमैनिटीज़ में सिर्फ 6 महीना हो गया काम करते हुए और जितने मसाइल चित्राल के अंदर ख़वातीन को शायद किसी भी जगह बहुत कम होंगे।
یہاں سب سے زیادہ کیسز جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ گھریلو تشدد کے آتے ہیں، زمینی تنازع کے آ جاتے ہیں. اکثر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ باپ یا بیٹا جو ہے وہ ماں پہ یا بہن پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، مار پیٹتا ہے. ایسے بھی کیسز ہمیں دیکھنے کو ملے. کوئی بوڑھے ماں کو جو ہے وہ گھر سے نکال لیتا ہے، یا جو بیٹے ہوتے ہیں وہ جب ماں اکیلی رہ جاتی ہے، باپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں، اس کو بالکل کونے میں وہ رکھتے ہیں، اس کی کیئر نہیں کرتے. تو پھر وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ میرا بیٹا اس طرح بے رحم ہو گیا ہے، ہمیں گھر سے نکالتا ہے یہ وغیرہ. تو ہم لوگ ان کو بلاتے ہیں تھانے میں، ان کو بریف کرتے ہیں. چونکہ گھر کا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر ہم لوگ ان کی وہ راضی نامہ کرواتے ہیں. پھر آخر میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو بیٹا ہے یا باپ ہے جو بھی ہے وہ اپنے جو خاتون ہے اس کو لے جاتا ہے اور اس کا خیال رکھنے کا وہ حلفیہ بیان لکھ کے دے دیتا ہے. دوسری جو آپ لوگ اکثر ٹارگٹ کیے جاتے ہیں کہ چترال میں خودکشی کے وہ بھی ان دنوں اللہ کا شکر 2 مہینے سے کوئی ایسی نوبت نہیں آئی، نہ ہمیں سننے کو ملا ہے. کیونکہ جو ہمارا میڈم صاحبہ ہے ان چیزوں میں خصوصی دلچسپی لے رہا ہے اور ہر سرکل کے اندر اس نے ریمائنڈرس قائم کیا ہے. اس ریمائنڈرس کی وساطت سے اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے جو لیڈیز ہیں وہاں پولیس افسران لیڈیز ہوتے ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو آسانی سے ایک خاتون اپنا وہ مسئلہ بیان کر سکتا ہے. پہلے اس طرح ہوتا تھا وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہو جاتی تھی کہ یہ تھانے میں جاؤں گی، مردوں کے ساتھ ہمارا سامنا ہوگا، پھر ہمارے ساتھ ان کا رویہ کس طرح، جو اکثر پولیس کے بارے میں سنتے آتے ہیں، مطلب اپنی طرح سے وہمات کا شکار ہے. تو ابھی جو ویمنٹس کی وساطت سے جو پولیس یا لیڈیز پولیس بیٹھے ہوتے تو وہ اتنا کیئر کرتے ہیں ان کی باتیں رسائی اور بر وقت ہی وہ کر لیتے ہیں، تو پھر ان کے لیے آسانی ہے. اور جو لیڈیز ہے آج کل شکایت کنندگان کی تعداد میڈم جب سے آئی ہے تو اس طرح آسانی سے وہ اپروچ کرتے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے. اور اتنے مسائل. اچھا، اس میں آپ کی بات کروں گا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ میڈم کے آنے کے بعد جو ہے شکایات کا سلسلہ زیادہ ہو گیا ہے، تو میڈم نے ایسے کون سی چیزیں کی ہیں، کون سے کام ایسے کیے ہیں جس میں میڈم جو ہے نا وہ مطلب کریٹو مائنڈ کے ہے. اور یہ سرکل میں پہلے ہمارے چترال تھانے کے اندر صرف ایک ویمنٹس کا دروش میں وہ ایکٹیو نہیں صرف چترال تھانے کے نا. تو میڈم جب سے آئی اس نے ہر سرکل کے اندر لوٹکو اویون اور چترال کے اور دروش کے، تو ہر سرکل کے اندر جب ان کو آسانی سے وہ مل جاتی ہے تو پھر اپروچ مل جاتی ہے تو وہ فوری ہر جگہ نا. پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ لمبے سفر کر کے آنا ہوتا تھا، ابھی ان کے دروازے پہ ان کو فیسلٹیز دی گئی ہے تو آسانی سے وہ لوگ اپروچ کرتے ہیں. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک لیڈی پولیس افسر کے سامنے وہ اپنا وہ آسانی سے شیئر کر سکتے ہیں نا. تو اس وجہ سے بلا جھجک وہ آ جاتے ہیں اور اپنے مسئلہ جو ہے وہ ہم سے شیئر کرتے ہیں تو بر وقت حل کیے جاتے ہیں. ٹھیک. اچھا، یہ خواتین کی خودکشیوں کے حوالے سے آپ لوگوں کے پاس جو کیسز آتے ہیں تو اس میں آپ لوگ اس کو انویسٹیگیٹ کس طریقے سے کرتے ہیں؟ اور پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں، کس بنا پہ خودکشیاں ہوتی ہیں؟ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا. میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ جو آج تک سننے میں آیا ہے وہ میجورٹی جو ریزن بتاتے ہیں نمبر کم آنے کی وجہ، یا ڈپریشن کا مریض بتاتے ہیں، یا مرگی کا مریض بتاتے ہیں، وہ تو گھر والے بتاتے ہیں نا. اور کوئی ایسی بھی وجوہات سامنے آتے ہیں کہ شادی ناکام ہوئی تو اس وجہ سے دل برشتہ ہو کر اس طرح کا اس نے ایکشن لے لیا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو اصل وجہ ہے نا، ہم پولیس والے تو بات سارے پولیس والوں پہ ڈالتے ہیں. پولیس والے ماشاءاللہ انویسٹیگیشن میں ایکسپرٹ بندہ انویسٹیگیٹ کرتا ہے پولیس میں. یہ نہیں ہے کہ پولیس والوں پہ سارا وہ ڈالا جائے. اب ایک بندہ جو ہے گھر کے اندر آپ کو لا کے ایک میڈیکل وہ پیش کرتا ہے پروف سرٹیفکیٹ کہ یہ مرگی کا مریض تھا یا ڈپریشن کا مریض تھا، یہ دوائی ادھر اتنے دنوں سے کھا رہی تھی، ایک ڈاکومنٹری پروف آپ کو پیش کرتا ہے، تو آپ کے پاس کیا ریزن رہ جاتی ہے اس کو ڈینائی کرنے کی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ گھر والوں کو جو ہے ایک اس کا اپنا وہ مر جاتا ہے، مطلب خونی رشتہ وہ خفگی وغیرہ ہوتی ہے، گھر کے اندر ماتم ہوتے. تیسری اور پھر ہم انہیں کو اریسٹ کر کے لے آ جاتے. آگے وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے نمبرز کے کم آنے پھر انویسٹیگیٹ کرتے ہیں وہی ریزن آ جاتی ہے، جذباتی ہوتے ہیں. یا ہماری جو سب سے مین ریزن جو ان کی سبب بن جاتے ہیں وہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل لیڈی جو اکثر اس طرح کرتے تو شادی ان کی ناکام ہو جاتی ہے. اکثر جو ہمارے ماحول بھی ہے ماشاءاللہ اتنے وہ ہے کہ طنز و تانے میں ماہر ہوتے ہیں. آگے جب لیڈی گھر آ جاتی ہے تو پہلے گھر والوں کی نظروں میں اس کی کوئی وقت نہیں رہ جاتی، پھر معاشرہ جو ہے طنز و تنا اس پر برساتے ہیں. آگے پھر اس طرح ہو جاتا ہے کہ یہ جو لیڈی ہے یہ اس کے ساتھ کسی کے ساتھ اپنے باتیں شیئر نہیں کر سکتی، کوئی اس کے سننے والا نہیں ہوتا. پہلے گھر والوں کی نظروں میں وہ گر جاتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے دل برشتہ ہو کے جب اندر ہی باتیں رہ جاتی پھر وہ کوئی اور حل نہیں سوچتے تو خودکشی کرتے ہیں. اور اسٹوڈنٹ میں اکثر یہ دیکھنے میں آ گیا ہے کہ ہمارے والدین جو ہوتے بچپن سے فلاں کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا،
فلاں کا بیٹا انجینئر بن گیا, تو مطلب مقابلے کا وہ کرتے ہیں نا, کمپٹیشن کا وہ کرتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ اپنے بیٹے کے اس کو ذہن کو نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح جا رہا ہے میرا بیٹا یا بیٹی, اور اس کے ذہن میں مائنڈ میں کیا بات ہے, مطلب وہ اس کے شوق ہم نہیں دیکھتے کہ یہ کس طرح جانا چاہ رہی ہے یا چاہ رہا ہے. تو کیا کرتے ہیں ہم اس پر زبردستی مسلط کرتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا, آپ نے بھی ڈاکٹر بننے. تو جب یہ ہم ان کو ان چیزوں میں ڈالتے تو پھر کیا ہو جاتا ہے, وہ لازمی بات ہے جب اس کے نمبر کم آ جاتے جذباتی ہوتے, پھر گھر والے اس کو وہ نہیں کرتے, الٹا اس کو سناتے ہیں, تو پھر جا کے بچتا ہے. تیسری بات یہ کہ ہم اپنے اولاد کو اکثر دیکھنے میں آئے, ہم بچپن سے چترال والے کہتے ہیں نا, چترال والے غریب, ہم غریب نہیں, ہم تیار خور ہو گئے. مطلب ایک صحیح بات کریں, ہمارے گھر کے اندر جو ہے نا ہر چیز اویلیبل ہے, مطلب سبزی بھی ہو, انڈا ہو, جو بھی چیز ہے نا, ایک جنرل بات کریں تو جب یہ چیزیں ہمارے گھر کے اندر اویلیبل ہے نا, تو ہم لوگوں کو نوکری کی ضرورت نہیں ہوتی. بچپن سے کیا ہوتا ہے, تیار ملتے ہیں, ماں پر چیخ چلانے سے ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہے, یا بہن. تو کیا ہوتے ہے ہمارے جو اولاد ہے وہ اس طرح تیار خور ہو گئے نا, تو بالکل اس طرح ہوئے, جو آگے جب ہوتے ان پر مشکل حالات آ جاتے ہیں تو پھر یہ سروائیو نہیں کرتے, پھر کیا کرتے بے روزگاری کا وہ وغیرہ. اب دیکھو پٹھان کے بچے کو کس طرح وہ محنت کرتے, ہمارے ہی گاؤں میں آ کے ہمارے اخروٹ ہماری چیزوں سے وہ لوگ اپنا بزنس چمکاتے ہیں, ہمیں کہ بس بے روزگاری کا رونا دھونا ہے. بالکل. اچھا نشاط پری صاحبہ, ابھی جو آپ کا جو ویمن ڈسک بن چکا ہے, اس ویمن ڈسک میں آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنے پرسنٹ آپ سمجھتی ہیں کہ خواتین کے مسائل اس سے حل ہو چکی ہیں, اور جب آپ کے پاس کوئی ایک سائل اپنے مسئلے کو لے کر حاضر ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا رسپانس کتنی جلدی ہو جاتا ہے, اور کس طریقے سے آپ ان کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں؟ یہ ویمن ڈسک جو ہے, یہ ویمن ڈسک کے حوالے سے اسپیشلی. جی بالکل. ویمن ڈسک میں جو ہے ہم صرف خواتین ہی بیٹھے ہوتے ہیں. جب وہ گیٹ سے انٹر ہوتا ہے ہم اس کو ریسیو کرتے ہیں, اس کو ہم لوگ پہلے ریلیکس کرتے ہیں, اس کی پوری بات سنتے ہیں, اس کی ڈیٹا اور اس کا سبب پوچھتے ہیں, اس کی رپورٹ لیتے ہیں. پھر جا کے ہم لوگ اگر قابل دست اندازی جرم ہو تو ہم لوگ اس کا FIR وہ کرتے, اگر نہ ہو تو روزنامچہ رپورٹ کر کے اس کی انسدادی کارروائی جو بھی ہو ہم وہ کر لیتے ہیں. پھر اس کا استغاثہ اکثر اس طرح ہوتا ہے گھریلو تشدد وغیرہ کے جو کیسز میں اگر گھر کی بات ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے, یہ لیڈی جب آ جاتی ہے پہلے بہت غصے میں ہو جاتے, جب ٹھنڈ پڑ جاتے نرم ہو جاتے تو پھر وہ اس طرح کہتی ہے کہ مطلب میں راضینامہ کرنا چاہتی ہوں. پہلے وہ رپورٹ کرتی ہے, پھر وہ راضینامہ کرنا چاہتے تو ہم ان کو ساتھ بٹھاتے ہیں, ان کو پھر جب یہ لوگ ایک دوسرے سے صلح کرتے ہیں ہمیں لکھ کے دیتے ڈاکومنٹری پروف کے ہم لوگوں نے یہ کیا ہے, اگر اس کے خلاف پھر قانونی کارروائی کی جائے. تو پھر ہم لوگ ان کی صلح کرتے. اکثر گھریلو تشدد میں گھریلو جو مسئلے ہوتے ہیں جھگڑا وغیرہ تو ہم ان کا وہ کر دیتے ہیں, مطلب صلح کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بھی زبردستی نہیں, ان کی رضامندی سے کرتے ہیں. باقی اگر اللہ نہ کرے عورت پر کوئی وہ اس طرح دست درازی وغیرہ کی بات آ جاتی ہے تو ہم اس پہ FIR کرتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں, اور 150 کیسز ہم نے اسی تھانے میں حل کیے چترال کے اندر, اور 40 کیسز ہم نے دروش کے اندر حل کیے ہیں. تو اب اس سے کافی بہت سارے, اور وہ منمعین ہو کے جاتے باقاعدہ, پھر آتے ہم سے ملنے کے ہم لوگ منمعین ہیں. پھر ہم ان سے کانٹیکٹ پہ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا مسئلہ گھر کے اندر ابھی ٹھیک ہو, تو کہتے ہیں ہم بالکل ٹھیک ہے, اور پولیس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اچھا آصف علی ہمارے ساتھ اس وقت فیس بک پر ہے, وہ آپ کے مختلف سوالوں جو باتیں آپ نے کی ان حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جی چترال کے اندر جو عزت جو مقام ہم اپنے ماں بہنوں کو دے دیتے ہیں, آپ دوسری ڈسٹرکس یا دوسرے پاکستان کے دوسرے علاقوں کے حوالے سے دیکھیں جائیں تو وہ اس کو موازنہ کریں تو ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ کافی حد تک بہترین ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں اس بات سے ایگری بھی کرتی ہوں اور ڈس ایگری بھی ہوں. ایگری اس لیے کرتی ہوں کہ اکثر جب ہم لوگ ڈاؤن ڈسٹرکٹ جا رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ بھائیوں کے ساتھ سفر وغیرہ ہو جاتا ہے تو ہمارا بہت خیال کرتے ہیں, تو ہماری آنکھیں روشن ہوتی ہیں کہ یہ چترالی ہے. لیکن ڈس ایگری اس وجہ سے ہوں کہ یہاں پہ ایسے کیسز ہمیں دیکھنے کو ملتے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو. میں حیران ہوتی ہوں کہ جس چترال کو ہم شرافت کا وہ تخلص دے کے ابھی تک سنتے آ رہے ہیں, یہاں پر خواتین کے ساتھ میں یہ اردو میں بات کرتی ہوں, مجھے پتہ ہے پھر یہ لوگ کہیں گے کہ اردو میں چترالی میں کیوں بات ہے. میں کلیئر اس لیے بتانا چاہتی ہوں, میں یہاں اس لیے آئی کہ میں یہ شیئر کروں. میں نے ایسے کیس کے ان دنوں نے اس ہفتے کے اندر آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ ایک ماں آئی تھی روتی ہوئی کہ میرے 2 بیٹے ہیں, دونوں نے مجھے گھر سے نکالا ہے, کوئی مجھے اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں. دوسری ایک لڑکی آئی تھی, آپ سوچ رہے اس کے شوہر نے اس کو اتنا مارا تھا, اس کے ادھر نشان, میں یہاں آپ کو اس کی پکچر نہیں دکھا سکتی. یہ اتنا مارا تھا, جب تھانے میں وہ آ گئی اس کو اور بھی مارا ہے کہ آپ نے میری عزت خاک میں ملا دی. یہ دیکھو, یہ ہم لوگ جو ہے نا عورت کو اپنی ملکیت سمجھ بیٹھے.
ہم لوگ عورت کو جو اگر ہماری اور کسی عورت کی کسی مرد کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے تو اس کو ملکیت ہم لوگ سمجھتے ہیں. اس کے جو شرعی حقوق ہیں ہم اس کا خیال نہیں رکھتے, بس حاکم بن کے ہم اس پہ حکم چلاتے ہیں. اچھا ادھر صاحبہ جو آپ باتیں کر رہی ہیں یہ ایک چند ہو سکتے ہیں, ایسا تو نہیں ہے کہ اکثریت ہی اس طرح کے ہیں؟ میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ میں نے یہاں ڈاؤن ڈسٹرکٹ میں, یہ جہاں ڈاؤن جو ایریا ہے لوور چترال, اس میں نے جو میجورٹی کیس دیکھی ہے, ایک ایسے کیس بھی ہمارے سامنے آئی ہے کہ ایک مرد جو ہے آیا تھا, اس کے بیٹی جو ہے رو کے آئی ہے, کہہ رہی تھی کہ میرے باپ جو ہے مجھے گھر میں آنے نہیں دے, اس کو دل مانگو. میں نے پوچھا کہ کیوں؟ کہتے کہ جب سے میری شادی ہوئی اس نے کہا ہے کہ 1 لاکھ روپے کا وہ حصہ مجھے دیا ہے اور زمین میرے نام کیا, اور کہتا ہے کہ یہ 1 لاکھ روپے سے میرے سائن کروائے کہ یہ زمین آپ نے وہ کیا, صرف 1 لاکھ روپے میں, اور وہ بھی اتنے ٹاؤن ایریا میں زمین کی قیمت اتنی ہو سکتی ہے. پھر جب میں نے اس سے پوچھا یہ آپ نے کیوں کیا, میں صرف آپ سے ملا, تو کہتا ہے ہم نے اس کو تھانے بلایا. میں نے کہا کہ یہ آپ کی بیٹی ہے جانتے؟ کہتے ہیں نہیں میں نے اس کو پہلے نہیں دیکھا ہے. دوسرا جو کیس ہمارے ساتھ ان دنوں آیا ہے, اتنی ایجڈ ماں ہے, دونوں بیٹے اس کے پاگل ہیں. میں صرف اتنا کہوں گی کہ کوئی ویلفیئر وغیرہ ادارے یہاں کام کر رہے ہیں, میں ان کو ان کا ایڈریس بھی دے دوں گی کہ اس کا وہ علاج معالجے کے لیے اگر کوشش کرے. تو اس کے ساتھ ارد گرد کے ہمسایوں کا اتنا ظلم اس کے دونوں بیٹوں کے ساتھ, وہ تو پاگل ہے نا, نہیں سمجھتے, ذہنی مریض ہے. پھر اس کے ارد گرد کے لوگ اس پر اتنا ظلم لاتے ہیں, وہ روزانہ آ جاتے درخواست لے کے. تو میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ یہ جو شرافت وغیرہ کی بات ہے یہ کسی حد تک کم ہوتی جا رہی ہے. میں صرف اتنا مطلب یہ آپ اس بات سے ایگری کرتی ہیں کہ یہ 100% تو اس طرح نہیں ہو سکتا؟ نہیں میں ایگری نہیں کرتی ہوں. میں اس بھائی نے جو کہا میں ڈس ایگری کرتی ہوں, کیونکہ میں نے ایسے حالات یہاں دیکھے اس مختصر اس میں پروفیشنل لائن میں. تو میں صرف ڈس ایگری کرتی ہوں. اچھا, خواتین کے دن کے حوالے سے اب آج یہ باتیں ہو رہی ہیں اور ہم جائزہ لے رہے ہیں, آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں مختلف چیزیں جو آپ کے سامنے, کیونکہ ظاہری بات ہے جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جو تشدد کے حوالے سے ہوں یا کوئی مظالم کے حوالے سے ہوں, تو یقیناً آپ کا ادارہ آپ تک لوگ پہنچتے ہیں اور آپ کے ادارے کو اپروچ کرتے ہیں سب سے پہلے. تو یہ آپ کے پاس جو ڈیٹا آتا ہے, جو چیزیں آپ کے پاس آتی ہیں, اسی حساب سے کچھ چیزیں ہو رہی ہیں. تو آج کے دن کے توسط سے میں چاہوں گا کہ آپ خواتین کو کیا میسج دیں گی, کیا کہیں گی کہ جو اس طرح کے واقعات ہوں, اس طرح کی چیزیں ہوں, تو اس کو کس طریقے سے وہ ہینڈل کریں, یا اگر آپ لوگوں تک پہنچنے کے لیے آپ لوگوں کا کوئی ہاٹ لائن, کوئی اس طرح کا کوئی نمبر؟ یہ پہلی بات یہ کہ یہ جو آج کھلی کچہری میں جو لوگ لیڈیز آئے تھے ان کو پتہ ہے یہاں, اگر وہ میڈم نے اپنا نمبر بھی دیا ہوا ہے ان کو کہ اس نمبر پہ کال کرے جو اس کا اپنا نمبر ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو 4 سرکل میں ویمن ڈیسک بنے ہوئے ہیں ان پہ اپروچ وہ کر سکتے ہیں. اگر وہاں سے ان کو مطلب بر وقت وہ اپروچ نہیں کر سکتے تو 15 پہ کال کر سکتے ہیں, وہ اپنی شکایت وہاں درج کر سکتے ہیں. ٹھیک. اور اگر آپ کے پولیس اسٹیشن آ جاتے ہیں, پولیس اسٹیشن میں, تو وہاں پہ آپ لوگوں کا جو ڈیسک ہے وہ کس طرح ہے, مکمل سیپریٹ ہے یا پھر؟ بالکل مکمل سیپریٹ ہے, تھانے کے گیٹ کے پاس ہی علیحدہ جگہ ہے, اور پردہ بالکل پردے کا انتظام اس میں, اور خواتین لیڈیز ادھر, پولیس ادھر بیٹھے ہوئے. اور چترال کے کون سے پولیس اسٹیشنز میں آپ لوگوں کے خواتین ڈیسک موجود ہیں؟ لٹکو سرکل میں ہے, اور اویون سرکل میں, اور دوش سرکل میں, اور چترال سرکل میں. اور میڈم کوشش کرے کہ ہر سرکل کے اندر یہ بنا لیں, مطلب ہر تھانے کے اندر. ہر تھانے کے سرکل کے تو ہو گئے نا, تھانے کے رہتے ہیں. ہر تھانے کے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کی اس طرح کے واقعات زیادہ تر کون سے ایریاز میں زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں آپ لوگوں کا؟ یہ تو میں صرف نہ کہہ سکتی کہ یہ جو سب سے زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں یہ ٹاؤن ایریا میں ہی ہوتے ہیں, کیونکہ یہاں اس طرح یہ مطلب صرف لوکل بندے ادھر تو نہیں رہتے نا, یہاں الندو سے بھی آ کے بندے رہے ہوئے, پٹھان بھی ادھر رہتے ہیں, پنجابی بھی ادھر رہتے ہیں, اپر چترال سے بھی لوگ ادھر آباد ہیں. تو بہت زیادہ میجورٹی یہاں لوگوں کی لیڈیز کی جو ہے وہ رپورٹ زیادہ کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا, بالکل. سامعین, اگر آپ پروگرام میں اپنے پیغامات, اپنی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اپنی باتیں اپنے پیغامات میں لکھ بھیجیے فیس بک کے پیج پر. اس وقت ہم آپ کے ساتھ لائیو ہیں, اور اپنے پیغامات, اپنی باتیں فیس بک کی اس لائیو اسٹریمنگ پر آپ کمنٹ کے طور پر کر سکتے ہیں. بہت سارے ہمارے لسنرس, بہت سارے ہمارے پروگرام کے ریگولر لسنرس پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں. محمد موسیٰ, محمد نادر اور محمد منیر, آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میر نواز, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ اپنی باتیں, اپنے پیغامات, اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں, آج کے پروگرام کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور لکھ بھیجیے. اچھا, اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین ڈیز کے حوالے سے اگر بات کیا جائے تو اس دن کے حوالے سے مختلف جگہوں پہ مختلف قسم کے لوگوں کی ریزرویشنس بھی ہوتی ہیں, اور جو خواتین, جو مختلف لوگوں کی نعرے بھی ہوتے ہیں. تو اس کنٹیکسٹ میں اگر آپ پوچھیں آپ سے, تو
آپ کیا سپورٹ کرتی ہیں, کیا کہتی ہیں خواتین کے جو حقوق کی باتیں ہوتی ہیں, جو مختلف طریقے سے اور مختلف انداز سے باتیں ہوتی ہیں, ان کو کس انداز سے لیتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس ہمارے اپنے کلچر, ہمارے اپنے کچھ نارمس, ہمارے اپنے کچھ چیزیں ایسی ہیں نہیں ہیں کہ جن کو ہم اڈاپٹ کرتے ہوئے اس میں ہی سروائیو کریں, یا ہمیں جو ہے جو مختلف چیزیں مختلف ادوار سے, مختلف طریقوں سے, مختلف کنٹری سے جو ہمیں دی جاتی ہیں ہم ان پہ عمل کریں؟ میں تو صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ اسلام نے جو ہمیں طریقہ بتائے اس سے بہتر کوئی تعلیمات نہیں ہے. میں کہتی ہوں کہ ہمیں اللہ پاک نے قرآن پاک کی صورت میں جو تعلیمات اسلامک ٹیچنگ دی ہے اس سے بہتر انٹرپریٹیشن کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسری بات انگریزوں نے بھی اس کی کاپی کی ہے. ہم لوگ تو صرف باتوں سے کرتے نا, وہ پریکٹیکل اس پہ عمل کرتے ہیں. جو انسانی حقوق کی درس وہ آج کل ہمیں دے رہے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آج سے 1400 سال پہلے ہمیں دی ہوئی ہے. تو اسلامی تعلیمات جو ہے یہ سب سے بیسٹ ہے, اور میں اس کے مطلب میں صرف یہ کہوں گی کہ اس کو فالو کرنا ہمارے لیے سب سے بہتر ہے. اس سے بھی ٹھیک. اچھا سامعین, اگر پروگرام میں آپ جو پیغامات اپنی باتیں آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں لکھ بھیجیے, ہم آپ کے پیغامات, آپ کے میسیج پروگرام میں شامل کریں گے. اچھا محترمہ دلشاد پری صاحبہ, ابھی آپ اگر ہمارے ینگسٹرس جو ہماری جو بیٹیاں جو ہیں ان کو آپ کیا کہیں گی کہ جس طریقے سے آپ نے محنت کی اور آپ نے جو ہے ایک اپنے لیے یہ جس مقام پر آپ پہنچی ہیں, تو جس شعبے میں وہ جانا چاہتی ہیں, جس شعبے کو اگر وہ سلیکٹ کرنا چاہتی ہیں, اس کے لیے ان کو کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا, کیا کس طریقے سے وہ اپنے لیے جگہ اور مقام بنا سکتی ہیں؟ میں صرف ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ ہر شعبے میں وہ جائے, جس شعبے سے ان کو دلچسپی ہے وہ شعبہ وہ جوائن کر لے. صرف یہ نہیں کہ ایک بندے نے سی ایس ایس پاس کیا ہمیں بھی سی ایس ایس جوائن کرنی, یا ایک پی ایس آئی ہو گئے تو اس کو پی ایس آئی, یا دوسرا ڈاکٹر بن گئے ہمیں بھی ڈاکٹر بننے. ہمیں جو بندہ جس پیشے میں بھی ہو اس کے ساتھ مخلص ہو اور مطلب اس میں اپنا نام پیدا کرے, اس پروفیشنل اسکل اس میں ہونی چاہیے, اور عوام کی خدمت جو ہے اپنے پیشے کے لحاظ سے عوام کی صحیح خدمت کرے. ہم لوگوں نے ایک کنسیپٹ بنایا ہو, یا انجینئر یا ڈاکٹر یا سی ایس ایس افسر یا پی سی ایس افسر, پی ایم ایس یا پی سی ایس افسر, یہ ہمارے کنسیپٹ ہوتے ہیں نا. نہیں, ایک چوکیدار کی بھی اپنی پہچان ہونی چاہیے, مطلب ایک چوکیدار کو بھی اپنے پیشے سے مخلص ہونے کی ضرورت ہے. وہ بھی اپنا نام پیدا کر سکتے ہیں اپنے پیشے سے, اپنی ڈیوٹی سے مخلص ہو کے. اور ہر شعبہ جات میں جتنے بھی خواتین ہو یا مرد ہو, وہ اگر پیشے سے مخلص ہو, وہ اس میں دلچسپی لے رہے ہو تو اس کو اس میں مخلص ہو تو وہ اپنا نام پیدا کر سکتے ہیں. بس ہم لوگوں نے چاند ایسے پیشے کو وہ کیا ہوا ہے کہ بس یہی جوائن کرنی ہے. تو جس جگہ میں جو خاتون خوشی سے جانا چاہتے ہیں وہ جوائن کرے اور اس میں اپنا نام پیدا کرے اور اپنے پیشے سے مخلص ہو. ٹھیک. سامعین, آپ کے پیغامات, آپ کے میسیج کا سلسلہ جاری ہے جو آپ ہمیں کر رہے ہیں. اگر آپ کوئی سوال, کوئی ایسی بات اگر آپ خصوصاً آج کے پروگرام کے دوستوں سے پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم منتظر ہیں آپ کے میسیج, آپ کے پیغامات کے. اپنے الفاظ, اپنی باتیں ہمیں فیس بک کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں اور ہمیں میسیج بھی کر سکتے ہیں. میسیج کرنے کے لیے اپنے موبائل کے ایس ایم ایس رائٹ میں جائیے, 97 لکھیے, اسپیس دیجیے, اپنا نام, جگہ کا نام اور اپنا پیغام ٹائپ کرنے کے بعد 8821 پر سینڈ کر دیجیے. دلشاد پری صاحبہ, ابھی جو آپ لوگوں کے ادارے کے مختلف قوانین میں جو ریفارمس آ چکی ہیں, ان ریفارمس میں خواتین کے لیے کتنی گنجائش رکھی گئی ہے؟ سب سے زیادہ پروٹوکول جو ہے وہ تو خواتین کو دی گئی ہے. یہ آئی جی پی صاحب نے بھی ابھی جو وہ کیا ہوا ہے, تو مطلب ویمنٹس کے حوالے سے جو ریفارم وکٹم سپورٹ آفیسرز جو سلیکٹ کیا ہوا ہے, فوکل پرسن وغیرہ لیڈیز کے لیے سلیکٹ کیا ہے, جو میٹنگ جوائن کرتی ہے آ کے لیڈیز کے ساتھ وہ وغیرہ لیکچر وغیرہ شیئر کرتی ہے. پھر یہ ویمنٹس والی ریفارم آ گئی ہے. پھر ان کو لیگل ایڈ دینے کی ضرورت ہے, جو ذہنی معذور وغیرہ ان کو ڈاکٹر کے ساتھ وہ کرنے کی ضرورت ہے. مطلب ہمیں بہت زیادہ ریفارم آ گئے ہیں, بہت سارے بلس بھی پاس ہو گئے ہیں, اور بہت سارے وہ تو قوانین آلریڈی بنے ہوئے ہیں, ان میں امینڈمنٹ وغیرہ بھی آ گئی ہے. تو 154A وغیرہ, 161A, 161B, اس طرح کے 164B وغیرہ, اس طرح کے وہ مطلب امینڈمنٹ اس میں ہو گئی ہے. اور پھر ان کے وساطت سے لیڈیز کو بہت زیادہ پروٹوکول دی گئی ہے, اور تھانے کے اندر خواتین کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے, اور ویمنٹس میں خواتین کے ساتھ کس طرح وہ کرنی چاہیے. اور پھر یہ جو ریفارمیشن سب سے پہلے یہاں جو ان کے لیے الگ ڈیسک بنائے گئے, یہ بھی ایک قسم کی ریفارم ہے. اور بہت سارے ایسے قوانین پاس ہو گئے ہیں, ویمن بل جو ایکٹ بل وغیرہ پاس ہو گئے ہیں. تو یہ سارے تو ریفارم ہی ہے خواتین کے لیے. مطلب ریفارمس کا جو سسٹم ہے اس میں خواتین کے لیے بہت اچھا اور بہترین پورشن آپ کا موجود ہے, جس کے مطابق آپ بہتر طریقے سے خواتین. اور یہ جو پاس پل اور ویمنٹس وغیرہ, یہ تو
صرف خواتین کے لیے نہیں بنی ہوئی، ویمنڈس خواتین کے لیے اسپیشل بنی ہے. وہاں سے پل ہے وغیرہ ہے، یہ عوام کی ایکسس سروس کے لیے بنی ہوئی ہے. تو اسسٹنٹ لائن وغیرہ جو ہے، پولیس اسسٹنٹ لائن وغیرہ، یہ عوام کی بہتری کے لیے، عوام کو ایزیلی سپورٹ اور مدد فراہم کرنے کے لیے بنائے گئے. ٹھیک تو پولیس میں تو ریفارم آ جاتے ہیں، باقی ڈپارٹمنٹ میں بھی آنی چاہیے. لوگوں کے کنسیپٹ جو پولیس کے بارے میں، یہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. بالکل. اچھا، جو کنسیپٹ ٹھیک ہونے کے حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں کہ کیا اس میں لوگوں کا کوئی مسئلہ ہے یا آپ کی پولیس کا ہی کوئی ایشو ہے، مطلب آپ کی ڈپارٹمنٹ کا کوئی ایشو ہے؟ میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ جو پولیس ہے ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ عوام کے ساتھ ہمارا واسطہ سب سے زیادہ پڑتا ہے، اور عوام میں بھی کرمنل کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے. تو جو معاشرے میں کرمنل ہوتے ہیں تو وہ کنسیپٹ اس طرح بناتے ہیں کہ فار ایگزامپل منشیات میں کسی کو پکڑتے ہیں تو اس کے ساتھ تو ہم لوگ مطلب قانونی جو لیگل رعایت جو ہے ان کو تو دیتے ہیں، لیکن جو کرمنل ایکٹیویٹی میں ملوث ہوتے ہیں تو ان کو تو ہم شاباش تو نہیں دے سکتے. پھر جب اس کا واسطہ پڑتا ہے، اس کو ایف آئی آر کیا جاتا ہے، اس کو غلیان میں بند کیا جاتا ہے، تو اس کا کنسیپٹ جو ہے پولیس کے بارے میں وہ ہو جاتا ہے. آگے جو ہے یہ پبلک سرونٹ ہے، مطلب ایسی جگہ میں ڈیوٹی کرتے جہاں عوام کی نظروں میں آسانی سے آ جاتے. تو لوگوں کی کنسیپٹ جو ہے یہ پولیس کے بارے میں میرے خیال میں جو ہے اتنا پولیس برے نہیں ہے. ہم بھی تو پبلک سرونٹ ہیں، تو ہمارے بھی سیلف رسپیکٹ ہے، ہمارے بھی خاندان ہے، فیملی ہے. صرف یہ نہیں کہ ہم بھی جان رکھتے ہیں نا، یہ نہیں کہ 100% پولیس غلط ہو گئے اور دوسرے پروفیشنل والے صحیح ہو گئے. برے تو اچھے لوگ ہر جگہ ہو جاتے ہیں. ابھی ایک مثال دے رہی ہوں، ابھی اسکول میں دیکھو، ایک جنرل بات کر رہی ہوں کہ اسکول میں ایگزام کے دنوں میں جب ایک میڈم کے جان پہچان والی رشتہ دار ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کی جو رعایت ہوتی ہے وہ دیکھو، اور عام بندے کے ساتھ اس کی دیکھو کتنے نقل لا کے تھما دیتے. میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں، میرا تجربہ ہو گیا. ابھی آپ ہاسپٹل جاؤ، ہاسپٹل جا کے آپ دیکھ لو، جاننے والے جو ہے اس کو کتنے پہلے چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو کتنا انتظار کرنا ہوتا ہے. تو کیا آپ کے شعبے میں ایسا نہیں ہوتا؟ نہیں، میں صرف یہ کہتی ہوں کہ برے اچھے لوگ ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف پولیس برے اور باقی سارے ٹھیک ہے. ٹھیک، مطلب یہ آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ کچھ مسائل جو ہے ڈپارٹمنٹ کے بھی ہو جاتے ہیں یقیناً، مطلب اس طرح کے مسائل جس طرح ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ مختلف شعبوں میں لوگ اگر فیورٹزم کر رہے ہیں تو آپ کے شعبوں میں بھی ایسا ممکن ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ دیکھو، عوام چاہے غلط بھی ہو نا، پولیس والے جو ہے وہ جتنا صحیح بھی ہوتا ہے، عوام غلط بھی ہو، ایک معذرت کے ساتھ پولیس جتنا صحیح بھی ہوتا ہے، میڈیا والے اس کو اچھالتے ہیں، بات ادھر سے ادھر پہنچا لیتے ہیں. دوسری بات ہے، ایک جنرل بات میں کر رہی ہوں، حقیقت کا صرف اندر کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ حقیقت اس میں کیا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ پولیس نے معاملہ دبانے کی کوشش کی. ابھی دیکھو یہ عوام ہے، جو چشمدید گواہ موقع پر وقوع ہو جاتے ہیں، چشمدید گواہ عوام ہوتا ہے، وہ ڈر کے سب سے پہلے وہ بھاگ جاتا ہے، تو گواہی دینے والے عوام ہوتے ہیں، اور جب چشمدید گواہ نہیں ملتے تو پولیس کیا کریں گے اس میں. ٹھیک، بالکل. سامعین، اگر آپ نے پروگرام میں اپنے پیغامات، اپنی باتیں میسج کرنے ہیں تو ہمیں لکھ بھیجیے. ہم انتظار کر رہے ہیں آپ کے میسج، آپ کے پیغامات کے. اپنے الفاظ، اپنی باتیں ہمیں فیس بک کے پیج پر ضرور سینڈ کر دیجیے. اچھا، جناب ایاز خان ہمیں یاد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگ خودکشی کے روک تھام کے لیے کوئی خاص پلاننگ، کوئی طریقہ کار آپ لوگوں کے پاس ہے، وہ آپ کیا پیش کریں گی، کیا کہیں گی؟ خودکشی کے لیے ابھی جو ہے ریسنٹلی میڈم صاحبہ نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جس میں میں خود ممبر ہوں، باقی 4 PSIs میں ہے. تو ہم لوگ ابھی کام کر رہے ہیں اس کے جو اصل وجوہات اس تک پہنچنے کے لیے. ہم پریویس کیس اسٹڈی کر رہے ہیں، اور ہم لوگ اویئرنیس پروگرام بھی ہم لوگوں نے شروع کیے ہوئے ہیں. پھر اسکول جا کے انشاءاللہ ہم لوگ لیکچر بھی دیں گے، اور ابھی جو سارے انفارمیشن ہے اور کیس اسٹڈی وغیرہ یہ ہم لوگوں نے شروع کیے ہوئے ہیں اس پہ. تو بہت جلد جو ہے وہ ہم لوگ اویئرنیس پروگرام بھی شروع کریں گے اس میں. ٹھیک. اگر سامعین، اگر آپ نے پیغامات میں بھیجنے ہیں تو آپ ہمیں فیس بک کے پیج پر جوائن کر سکتے ہیں، جہاں پہ آپ کے پیغامات، آپ کے میسج پروگرام کا حصہ رہیں گے. پروگرام کا وقت اپنے اختتامی لمحات کے قریب ہے. تو دلشاد پری صاحبہ، آج کے پروگرام کے دوستوں سے آپ خواتین ڈے کے حوالے سے کوئی میسج، کوئی پیغام اس طرح جو ہمارے جو عام جنرل پبلک ہے اس کے لیے دینا چاہتی ہیں تو پلیز. میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ ہم لوگ جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگ جو گھر کے اندر جتنے بھی مشکلات، مسائل کا سامنا ہے، آپ لوگوں کو کوئی تنگ کرتا ہے، کوئی گھریلو تشدد کا آپ لوگوں کو سامنا ہے، جو آپ جو ہے مطلب شرم حیا کا خیال کرتے ہو، تھانے کا وہ نہیں کرتے ہو، یا مطلب زور زبردستی آپ پہ ہو رہی ہے، یا کوئی زمینی تنازع پہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، یا اس طرح کے کچھ اور وہ ہے، تو پلیز ہمارے ساتھ شیئر کریں. یہ خودکشی وغیرہ کا جو اسٹیپ ہے یہ ہرگز نہ لے لیں.
کیونکہ جو یہ مشکلات زندگی میں آ جاتے ہیں، مشکلات سے مقابلہ کرنا اصل بہادری ہے، نہ کہ بزدلی سے راہ فرار اختیار کر کے خودکشی کر لینا۔ میں صرف ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے بیٹھے ہوئے تو آئے ہمارے ساتھ اپنے مسائل شیئر کریں۔ صرف یہی پیغام دینا چاہوں گی۔ سامعین، ہمارے پروگرام اب پہنچتا ہے۔ نشاط پری صاحبہ آپ کا، شگفتہ صاحبہ، گیاس پروین صاحبہ، آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے وقت دیا پروگرام میں آپ تشریف لائیں۔